बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी आर्टिकल 22 कानून शहादत आर्ट ऑफ 1984 की। आर्टिकल 22 बुनियादी तौर पर ऐसे वाक़यात जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट की एक्सप्लेनेशन करें या उसका इंट्रोडक्शन करें, उनको वाज़ेह कर रहा है। मसलन अलफ पर इल्ज़ाम है कि उसने बे को मजरूब कर अलफ पर इल्ज़ाम है कि उसने बे को मजरूब कर दिया है। जीम एक थर्ड पर्सन है। बतौर गवाह उसने बयान किया कि मैं मौका वारदात पर बे जब मजरूब हुआ तो उसका शोर सुनकर वहां पहुंचा था। अब उस मौके पर जीम का पहुंचना एक वक़ुआ मजरूब किए जाने का अलफ से बे को कि किस तरह से ये वक़ुआ हुआ और किस तरह से जीम मौका पर पहुंचा है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो वाक़यात जो ऐसे नतीजे की या ऐसी प्रिजम्पशन की तायीद या तरदीद करें जो किसी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से पैदा हो रही हो। मसलन का इल्ज़ाम है अलफ ने जो कपड़े पहने हैं उन पर खून के निशान पाए गए हैं, उसके बदन पर निशान कशमकश के हैं, लड़ाई झगड़े के हैं। अब अलफ के जो कपड़े हैं पारचाजात हैं, उनके ऊपर खून के धब्बों का अलफ के बरखिलाफ एक प्रिजम्पशन पैदा हो रही है कि इसने छुरी के साथ स्टैब्स लगाई, एक आदमी को कत्ल किया और इसके अपने कपड़ों पे भी खून लग गया। मकश थी तो इसके अपने कपड़े भी फटे, जिससे इस वक़ूए से जो पैदा होने वाली प्रिजम्पशंस हैं, जो नतीजा अखज़ हुआ है, जो मर्डर हुआ है, उसकी तायीद हो रही है। और ये तमाम जो फैक्ट्स हैं ये रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी तायीद करने के लिए काफ़ी हैं। एक बात याद रखिएगा कि जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने किसी आइडेंटिफिकेशन परेड का मामला आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन परेड भी बुनियादी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही होती है। तो जब भी शहादत मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू शहादत हुई है वो गवाहान शनाहत कनिंदा जो हैं, जो आइडेंटिफिकेशन परेड के गवाहान हैं, उनकी तायीद में होती है, उसको कोरैबोरेट कर रही है वाकया ही ये आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी और मजिस्ट्रेट जिसके सामने हुई थी वो उसकी तायीद कर रहा होता है। तो इस तरह से जो किसी फैक्ट से, जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से पैदा हो रहे हैं, वहाँ से अखज़ किए जाते हैं, उससे रिलेट कर रहा हो, तो वो डायरेक्टली एक ऐसा फैक्ट है जो कि रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। उसके बाद वो वाक़यात जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के वक्त और मकाम को मुकर्रर करते हैं। मसलन एक आदमी कि उसकी गाय चोरी हो गई। अब वो रिपोर्ट जब लिखी जाती है उसमें लिखा जाता है कि किस वक्त और कहाँ से वो गाय चोरी हुई है। वो कहता है कि 3 बजे दोपहर मेरे मवेशी खाना या बाड़े से वो चोरी हो गई है। अब वो वक्त और वो मकाम
وہ اس ریلیونٹ فیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں کہ 3 بجے مویشی خانہ سے، اس شخص کی ملکیتی مویشی خانہ سے وہ گائے چوری ہو رہی ہے۔ یہ ایسا فیکٹ ہے جو ریلیونٹ فیکٹ کی ٹائم اور جو مقام ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ فیکٹس جن سے ان فریقین کا آپس میں تعلق ظاہر ہوتا ہے، جن سے ایسا فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ، مثلا الف اور بے نے ایک خاتون شازیہ کو قتل کر دیا ہے۔ الف اور بے نے شازیہ کو قتل کر دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ شازیہ کا ایک ناجائز تعلق ایک اور شخص جیم کے ساتھ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناجائز تعلق کے شبے میں عورت قتل ہو رہی ہے اور کرنے والے الف اور بے ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ بات سامنے آتی ہے۔ اس عورت کا سسر ہے، دونوں نے ناجائز تعلقات کی بنا پر، جیم کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنا پر اس عورت کو قتل کیا ہے۔ اب اس مقتولہ کے ساتھ الف اور بے کا جو رشتہ داری کا تعلق ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری جس کی بنا پر وہ ریلیونٹ فیکٹ جو ہے وہ کمٹ کیا گیا تھا، وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ کا درجہ حاصل کر جاتی ہے انڈر آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 کے۔ اب بات آ جاتی ہے ایک مقدمے میں ملزم کو ایک پولیس کہ ان کو کسی مخبر نے ایک اطلاع دی ہے، مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس شخص کے پاس کنٹرابینڈ سبسٹنس ہے۔ اب وہ اطلاع جو ہے، چونکہ اس کنٹرابینڈ سبسٹنس کی موجودگی اس شخص کے پاس، اس ملزم کے پاس جو ہے، اس کے ساتھ ریلیونٹ فیکٹ بن جاتی ہے، اور آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو واضح کر دیتا ہے کہ چونکہ جو اطلاع ملی وہ ہو بہو ریلیونٹ ثابت ہو گئی، وہ بات نکل کے سامنے آ گئی، اس بات کو کوریبوریٹ کر گئی۔ اب جب کوریبوریٹ ہو گئی ہے دین وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ کی ایکسپلینیشن اس اطلاع نے کی تھی، اور وہ آرٹیکل 22 کے تحت ایک ایڈمیزیبل اطلاع بطور شہادت جو ہے اس کا درجہ حاصل کر جاتی ہے۔ اسی طرح آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے، اگرچہ ایک سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن اپنی نیچر کے اعتبار سے کوریبوریٹو ہوتی ہے، اس لیے صرف اس شہادت پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی بنا پر یاد رکھیے گا سزا کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ صرف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہی کنوکٹ نہیں کرتی ہے، کوریبوریٹ کرتی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پڑھنے کے قابل ہے، 2011 PCRL پیج ہے 1819 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب ایک شناخت پریڈ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ملزم کو گواہ جو ہے اس نے اچھی طرح دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے گواہ کو، اور اس حیثیت سے شناخت پریڈ قانون کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے، اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 22 کے تحت آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایک ریلیونٹ فیکٹ کو انٹروڈیوس اور ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کی نیچر جو ہے یہ کوریبوریٹو ہے،
اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اس نقطے کو بڑا ٹیکنیکل سا نقطہ ہے جو ایویڈینشری ویلیو آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو کھول کے رکھ دیتا ہے. اور یہ رپورٹ ہوا تھا کیس 2008 PCRLJ پیج ہے 1694 میں. اب شناخت پریڈ کا منعقد کیا جانا کسی ملزم کی ناجائز شمولیت کے خلاف ایک قانونی قدغن ہے، اور یہ ان مقدمات میں ضروری ہوتی ہے جہاں ایک ملزم FIR میں نامزد نہ ہو، اور ملزم کی گرفتاری کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو جائے شناخت پریڈ کرانی چاہیے. قانون تقاضا کرتا ہے کہ 15 دن سے زائد تاخیر نہ کی جائے. اور شناخت پریڈ آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ 2 مقاصد ہی اس کے ہوتے ہیں. اس کے مطابق اس کے اسپرٹ کو دیکھیں، یعنی اس ملزم کی شناخت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس ملزم کی اس الزام نشاندہی کرنے کے لیے جو اس نے جرم کے ارتکاب کے وقت جو کردار ادا کیا، جو رول ادا کیا، اس کی شناخت کرنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر یاد رکھیے گا ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ شناخت پریڈ خواہ کروائی گئی ہے لیکن ارتکاب جرم میں ایک ملزم سے کوئی کردار منسوب ہی نہیں کیا گیا، اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں یہ ایک لکونہ آ گیا کہ اس ملزم کی شناخت تو ہے لیکن کوئی واضح نہیں کیا گیا. تو ایسی شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو 0/0 ہوگی. کوئی ردی کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ضرور پڑھیے گا. 2008 PCRLJ پیج 831 میں لاہور ہائی کورٹ لاہور نے اس بات پہ وضاحت کی تھی. جہاں تک سائٹ پلان کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا سائٹ پلان صرف صفحہ مثل پر شہادت کی وضاحت یا جانچ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ شہادت اصلی نہ ہونے کی وجہ سے مقدمے میں آکولیئر وٹنس کے بیان کی تردید نہیں کر سکتا. یعنی چونکہ یہ سائٹ پلان ہے، جو چشمدید گواہ ہے اس کے بیان کی تردید نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے بلکہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے. یہ ریبٹل میں نہیں جاتا ہے. اور آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ وہ ایسے فیکٹس جو کسی بھی ریلیونٹ فیکٹ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ضروری ہیں، کوریبوریٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں یا تردید کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ ریلیونٹ ہوں گے اور وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوں گے. اسی طرح سے خواہ ایک سائٹ پلان جو ہے کسی وقوع کا، وہ یاد رکھیے گا کہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے بلکہ کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے. اور اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں واضح کیا گیا تھا 1998 SCMR پیج ہے 1823 میں. اس بات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد یاد رکھیے کہ وہ مقدمہ جس میں کسی گواہ نے ملزم کی بھاگتے بھاگتے ایک جھلک دیکھی ہے، ایسا ملزم جو اجنبی ہے اس کے لیے، اور کوئی گواہ جو ملزم کو پہلے سے جانتا ہو یا پہلے مل چکا ہو، اس میں فرق ہے. اب یہ بات آپ نے دیکھنی ہے کہ جس ملزم کی شناخت پریڈ کرنے کے لیے ایک گواہ گیا ہے شناخت پریڈ کا، یا چشم کے سامنے آنے پر وہ پہچان سکتا ہے اس ملزم کو، اس نے تو ملزم کے بھاگتے بھاگتے اس کی ایک جھلک دیکھی ہے، یا اس وقوع سے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے. یہ چیزوں کا فرق جو ہے شناخت پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کو ڈٹرمن کرتے ہوئے ضرور ذہن میں رکھا کریں. اس بات کے اوپر
باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1995 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر ملزم اور گواہان ایک دوسرے کو پہلے ہی جانتے ہیں، ایک دوسرے کو پہلے مل چکے ہیں، تو دین کیا ایسی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ویلیو نہیں ہے؟ اگر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ سے پہلے ملزم کو گواہ دیکھ چکا ہے تو ایسی نتھنگ ایلس، وہ 0/0 ہے ایسی۔ 1995 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گواہ بیان دیتا ہے کہ ایک شخص پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ایک اور شخص تھا، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، میں سامنے آنے پر ان کو پہچان سکتا ہوں۔ دین وہ تفصیل نہیں ہے جو شناخت پریڈ کے وقت معاون ہو سکتی ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ چھریرے قد کا، لمبے قد کا، کالے رنگ کا، فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ اشخاص سامنے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا۔ اور گواہان کے بیانات میں جو کنٹراڈکشنز ہیں اور ان کے بیانات میں اگر امپروومنٹس ہیں تو وہ ذاتی ہیں، بالخصوص جب ان کی طرف سے حملہ آوروں کے قد و کام، طریقہ واردات، ان کی شناخت جو بھی ان کو نظر آئی اس وقت، جو بھی انہوں نے دیکھا، اس کی تفصیلات کے اندر اگر عمروں میں کنٹراڈکشن ہے، مثلا بیان دیا ابتدائی بیان میں کہ جی 2 لڑکے آ گئے جو پینٹ شرٹ میں موجود تھے اور وہ ادھیڑ عمر تھے، بعد میں ملزمان جن کی شناخت پریڈ کرنے جا رہا ہے وہ تو 16 سال کے تھے، ادھیڑ عمر تو ہے ہی نہیں۔ اب ایسے گواہ کی شہادت بتائیے کہ کبھی بھی ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگی آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت؟ میرے دوستو، آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کر دیتا ہے کہ جب گواہات ہوں، امپروومنٹس ہوں، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرنے والے ملزمان کے مطابق، تو ایسے گواہان کی شہادت جو ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگی بلکہ ان ایڈمیسیبل ہوگی اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ قانون اس بات کا متقاضی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکی 1995 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 میں۔ انشاءاللہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے مختلف ٹاپکس پہ باتیں چلتی رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔